अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है। आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16। आज इंटरव्यू को आज के सबक में हम कवर करेंगे। अपनी माक़बल में देखा कि ये जो बुक जो है ये क्लास 10th का दरख्शां हिस्सा 2 में है। इसके अंदर तकरीबन 15 सबक असबाक पढ़ा दिए गए। माक़बल में यहाँ से जो हम पढ़ेंगे 16वां सबक यानी कि चैप्टर नंबर 16 को हम आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको तो सारी बातें माक़बल में बता दी ही गई है कि इस चैनल के माध्यम से 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से कराई जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 रोज़ क्लासें रुक जाती है। वजह यह है कि हम लोगों के गांव में लाइट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फिर नेट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से परेशानियां होती है। ठीक है ना। लेकिन हमने कहा है कि वक्त से पहले इतना बेहतरीन तैयारी करा के हम आप तक पेश कर देंगे, आपको बना देंगे इतना काबिल कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ फिर इस तरह की तैयारी शायद ही किसी प्लेटफार्म से आपको कराई जाए। लेकिन यानी कि कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ा जाएगा जिसको सीखने के लिए आपको किसी और के पास जाना पड़े। यानी उर्दू के अंदर की बातें कर रहे हैं, मज़मून लिखना, ख़त लिखना, फिर उसके बाद कहानी वगैरह को लिखना, मतलब जो भी होती है सवाल जवाब को कैसे लिखा जाए, किस तरह से कॉपी में लिखा जाए, किस तरह से हल किया जाए, किसको पहले लिखा जाए, किसको बाद में लिखा जाए, यानी कि जितना भी तरीक़ा होता है ना, उन तमाम तरीक़े को इंशाअल्लाह आपके दरमियान पेश किया जाएगा। पहले तो हम सबक मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इन बेसिक चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। चूँकि देखिए सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है, सबसे बड़ी कोई चीज़ है, तो हमको सबक को कवर करना है। ठीक है ना। तो पहले इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, हम निकलते हुए चले जाएंगे, और फिर इसको कवर ना करके और ये सब की चीज़ों के चक्कर में अभी पड़ जाएं तो फिर क्या होगा कि हम बहुत पीछे के पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आज के सबक के अंदर इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके निसाब के अंदर राजिंदर सिंह बैदी साहब की ज़िंदगी के बारे में जो भी मुख्तसर हालात दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे। और राजिंदर बैदी से इंटरव्यू जो है ये अगले वाले सबक में यानी कि नेक्स्ट वाले सबक में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं किसी ख़ास मौजू पर 2 अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। क्या कहा बाबू कि देखिए 2 शख्स जो हो आपस में गुफ्तगू कर रहा है, तो गुफ्तगू क्या होता है बाबू, ऑनलाइन के भी माध्यम से, अब तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत जो होती है ना, तो बातचीत में क्या होता है कि आप अगले जो आपके सामने में जो बंदा होता है उससे कोई बातें पूछते हैं, उससे कुछ सवाल करते हैं, फिर वो आपके जवाब देता है, फिर आप सवाल करते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब सामने वाला देता है। तो यही आपसी बातचीत ही का नाम क्या दिया गया है, इंटरव्यू दिया गया है। ठीक है ना। आज के दौर में इसकी काफ़ी अहमियतों और इफ़ादियत है। क्या है, यानी कि इंटरव्यू की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप देख लीजिए कि जितना भी आला पैमाने का एग्ज़ाम है ना, सबके अंदर इंटरव्यू डाल दिया है। यूपीएससी के अंदर है ही है, फिर बीपीएससी के अंदर है ही है, इस तरह से एक नहीं, फिर जीआरएफ के अंदर शायद कि है या नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर क्या है, इंटरव्यू वगैरह को डाल दिया है। ठीक है ना। तो ये जैसे कि जज वगैरह का जो होता है उसके अंदर इंटरव्यू है, ये है 3 चरणों पे होता है वो सबका एग्ज़ाम। तो बहरहाल इंटरव्यू जो है आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है और काफ़ी ज़्यादा इसको अहम भी माना जा रहा है आज के दौर में। कहते हैं इससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ़ जिहात का तज्ज़िया आसानी के साथ कर लिया जाता है। जिहात का तज्ज़िया मतलब ये कि इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जिस भी बंदे का अगर इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ों का हम आसानी से पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना।
تو اسی کو کہا کہ اس سے انسان کی شخصیت کی مختلف جہات کا تجزیہ آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مقصدی مکالمہ ہے جس سے انٹرویو لینے والا شخص اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کی سیرت و صورت، گہرائی و گہرائی، میلان نفسیات و اطوار کا تجزیہ مکالمہ کے ذریعے کرتا ہے، یعنی بات چیت کے ذریعے کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے جو بھی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی شکل و صورت کو، اس کی سیرت کو، یعنی کہ اس کے ہر چیز کو آپ بڑی آسانی سے اس کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا طور طریقہ اور اس کی عادت اور اس کی بھی اور بھی بہت ساری چیزیں، خصلت جو ہے وہ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کی سیرت و صورت، گہرائی و گہرائی، میلان نفسیات و اطوار کا تجزیہ مکالمہ کے ذریعے کرتا ہے۔ انٹرویو ہنوز اصناف اردو ادب میں اپنا مقام نہیں بنا سکا، لیکن عنقریب اردو کی نثری اصناف میں اس کی شمولیت ممکن ہے۔ دیکھیے، اردو ادب کے اندر انٹرویو جو ہے اپنا تو مقام نہیں بنایا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا اردو نثر کے اندر۔ دیکھیے، نثر کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ناول کیا ہوتا ہے، سب کی تعریف ماقبل میں بھی کر دی گئی ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے، سب کی تعریف ماقبل میں بتا دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، ادب کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ تو اپنا مقام نہیں بنایا ہے، لیکن ایک دور آئے گا کہ اردو نثر کے اندر یہ کیا ہوگا، اپنا ایک مقام ضرور بھی ضرور اور بہت جلد یہ بنا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انٹرویو کے بارے میں بس تھوڑا سا ذکر کیا ہے جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے، اب اس کے بعد آپ کے نصاب کے اندر جو ہے راجندر سنگھ بیدی، ان کے مختصراً حالات زندگی کو پڑھیں گے، پھر ہم اپنی جگہ لے لیں گے اگلے والے سبق میں انٹرویو، بیدی سے انٹرویو کو پڑھیں گے۔ اب تو بہت کم وقت سبق باقی رہ گیا ہے، کنٹینیو پڑھا دیا جائے تو بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ہڑبڑی کس بات کی، ابھی وقت بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے نا، کافی زیادہ ابھی وقت ہے، اطمینان سے پڑھتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی پریشان نہ رہے۔ زندگی میں صرف پڑھتے پڑھاتے نہیں رہنا چاہیے انسان کو، اور بھی کام بھی کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی اطمینان سے کام کریں، روز کریں، اطمینان سے کریں۔ راجندر سنگھ بیدی عہد حاضر کے چند بلند پایا افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بابو؟ راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اب انسانی نفسیات کے نباز ہے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ان کے افسانوں کا موضوع بنتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں جو ہے ان کے افسانوں کا موضوع بنتی ہیں۔ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ بیدی کا سب سے بڑا کمال ان کے فن کی سنائی ہے۔ اپنے افسانوں کی کردار کو وہ اس طرح سے تراشتے ہیں جیسے ایک سنگ تراش پتھر کے ٹکڑوں کو اپنی چھینی سے تراش کر زندہ اور روشن وجود میں بدل دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ وجود میں بدل دیتا ہے۔ ان کے افسانوں میں سب سے زیادہ چہل پہل ان کے کردار کی پیدا کی ہوئی ہے، سمجھ رہے نا، یعنی کہ ان کے کردار کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ان کے افسانوں میں سب سے زیادہ چہل پہل اس بات کی ہوتی ہے کہ کردار کی جو ہے، سمجھ لیجیے کردار کے بارے میں کافی زیادہ یہ باتیں لکھتے ہیں اور کافی اہم باتوں کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اپنے افسانوں کے اندر۔ ان کے کرداروں میں تخیل کی رنگینی اور پختہ کاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیدی نے نئی نئی تشبیہیں اور نئے نئے اشارے بھی وضع کیے۔ گہری نئی تشبیہیں کیا ہوتا ہے بابو؟ کہ دیکھیے، تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک دوسرے سے مشابہت دینا، کیا کرنا، جیسا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چاند کے جیسے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کس اعتبار سے آپ چاند کے جیسے ہیں بھائی؟ خوبصورتی کے اعتبار سے آپ چاند کے جیسے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے افسانے کے اندر بہت ساری تشبیہات کا استعمال کیا ہے اور نئے نئے اشارے بھی وضع کیے ہیں۔ مطلب یہ خود سے اشارت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، کسی چیز کی طرف اشارہ میں بتلا دینا۔ تو ان کی اس کے اندر افسانہ کے اندر ان کے نئی نئی تشبیہیں اور نئے نئے اشارے بھی ملتے ہیں۔ گہری جذباتیت
کرداروں کے تحلیل، نفسیاتی تجزیہ اور پس منظر میں سچی زندگی، یہی سب ان کے موضوع اور فنی عناصر ہے۔ دیکھو یہاں پہ کہا کہ یہ افسانہ تو لکھتے ہیں، لیکن بھائی یہ اپنے افسانے میں کس طرح کی باتیں لکھتے تھے اور کس طرح کی باتیں یہ لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں گہری جذباتیت، یعنی کہ جذباتیت کی جذبات کو یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کردار کا مطلب آپ تو بہت آسان لفظوں میں جانتے ہیں، کیریکٹر، ٹھیک ہے نا۔ جذبات کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کس جذبات کے آدمی ہیں، کہتے ہیں نا کہ میں بہت جذباتی ہوں، میرا جذبات یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جذبات میں آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس طرح سے نفسیاتی تجزیہ کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، یا وہ جس کے بھی بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کے نفسیاتی تجزیہ، نفسیاتی تجربے کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں۔ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہہ لیجیے خواہش، ٹھیک ہے نا۔ اور سچی زندگی کے بارے میں، یہ سچی زندگی کے بارے میں کیا کرتے ہیں بابو، لکھتے ہیں۔ یہی سب ان کا کیا موضوع ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی افسانوی فکر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے کرداروں کے ضمیر و خمیر کا نہ صرف حصہ بن جاتی ہے بلکہ ایک عجب طرح کی سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی ان کا فکر کا، افسانوی فکر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک ایسا حصہ بن جاتا ہے نا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا کہ ایک عجب طرح کی کیفیت، سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد متوسط طبقہ سے لیا ہے۔ متوسط کا مطلب ہوتا ہے یعنی برابر طبقے کے جو لوگ ہیں ان سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے تلخ ترین حقائق کی ترجمانی بڑی سلاست روی کے ساتھ کی ہے۔ یعنی کہ اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے تلخ ترین، یعنی زندگی کے بہت ساری سچائی کو اور حقیقت کو انہوں نے بڑی اچھے انداز میں اپنے افسانے میں لکھا ہے۔ یہ بیدی کی خوش بختی ہی تھی کہ ان کے پہلے افسانوی مجموعہ دانا و دام نے ہی اردو ادب کی دنیا میں دھوم مچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب سے پہلا ہی انہوں نے افسانہ لکھا دانا و دام۔ یہ ایسا افسانہ تھا جو کیا کر دیا، افسانہ کے دنیا میں، ادب کی دنیا میں دھوم مچا دیا۔ خواجہ غلام السیدین جیسے نابغہ روزگار بھی بیدی کی عظمت کے قائل تھے۔ یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ بھی افسانہ نگار ہیں، تو بیدی کی عظمت کے قائل ہے، مطلب یعنی کہ ان کے اچھا ہونے کے، ان کے احترام کے، ان کی عزت کے قائل ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیدی صاحب جو وہ احترام کے لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں، اسی کو عظمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے علاوہ بیدی کے ہم اثر خواجہ احمد عباس تو بیدی کو اردو افسانہ کا ناخدا قرار دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، یہ بیدی کے عباس احمد صاحب جو ہے یہ بیدی کو اردو افسانہ کا ناخدا قرار دیتے ہیں۔ ناخدا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا سمجھ لیجئے، ناخدا کا مطلب جیسے ناؤ کھینے والا نہیں ہوتا ہے، اسی کو ناخدا بھی کہتے ہیں، جو یعنی پار لگانے والا ہو کہہ لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خواجہ احمد عباس صاحب کہتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی صاحب وہ ہے جنہوں نے افسانہ کی بیڑا کو کیا کیا ہے، پار لگایا ہے اور اس کو بلند پایا تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے لکھنے والوں میں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک بیدی کا نام ہی ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے فن اور مواد کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اب جیسا کہ افسانہ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ جس بھی چیز کے اوپر لکھ رہے ہیں تو ایک مواد ذخیرہ، یعنی کہ اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے گا نا، آپ اکٹھا کیجئے گا نا، تو اسی ریسرچ اور اکٹھے کرنے کی جو اکٹھا کیا ہوا جو چیز ہوتا ہے اسی کو اردو میں مواد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا ریسرچ اتنا تگڑا تھا نا کہ جب بھی اردو کے جو دو بڑے لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک کا نام ان کا ہی آئے گا، سمجھ رہے نا۔ افسانہ کے اندر ایک کا نام ان کا آئے گا اور ایک کا کون ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے کہ ایک کون صاحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے افسانوں کے
کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور مختلف دانشگاہوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ افسانوی ادب کے اس منفرد فنکار کا 11 نومبر 1984 عیسوی کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ یہ اس دنیا سے 1984 عیسوی کو 11 نومبر 1984 عیسوی کو راجندر سنگھ بیدی اس دنیا سے آخرت اخروی زندگی کو چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا بابو آپ کے درمیان راجندر سنگھ بیدی صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر سا معلومات، جس کو آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد انٹرویو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔